सुप्रीम कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद जारी रखने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म आइंदा समात तक बरकरार। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, शुगर मिल एसोसिएशन कमीशन की रिपोर्ट से जान नहीं छुड़वा सकती। कमीशन गैर कानूनी करार दे दें तो ये फिर भी खत्म नहीं होगी। कमीशन रिपोर्ट्स का लदम होने से भी शुगर मिल्स को कुछ नहीं मिलना। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, रेगुलेटरी इदारे कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिए बगैर भी कार्रवाई कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले की शदीद मुज़म्मत। सलामती काउंसिल ने शोहदा के रवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा जारी। 24 घंटों में मज़ीद 4,339 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,17,809 हो गई। वबा से मजीद 78 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 4,473 तक पहुँच गई। सिंध में 86,795, पंजाब 77,740, केपी में 26,938 और बलोचिस्तान में 10,608 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलने पर सील किए गए 4 सेक्टर्स खोलने का फैसला। चारों सेक्टर्स I-8-3, 4, I-10-1 और 2 को आज शाम 7 बजे से खोल दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब के लोगों को इंतजामी अमूर के लिए लाहौर जाने की जरूरत नहीं। जनूबी पंजाब के सदर के ख्वाब की अमली ताबीर का आगाज हो चुका। जनूबी पंजाब का क़याम हमारे मंशूर का हिस्सा था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पुलिस और इंतजामी अमूर मुल्तान और बहावलपुर में ही हल होंगे। जनूबी पंजाब के लोगों को उनके घरों के करीब इंसाफ मैसर आएगा। इज़्ला को आबादी, ज़रूरियात, महरूमियों को सामने रखते हुए फंड्स दस्तयाब होंगे। पंजाब हुकूमत के तामीराती शोबे के फ़रोग के लिए इनकलाबी इक़दामात, ई गवर्नेंस पर मबनी महकमाना इस्लाहात के ज़रिए तामीराती शोबे से मुतल्लिका NOC का इजरा आसान बना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, तामीराती शोबे से मुतल्लिका NOC अभी खिदमत मराकिज़ से वन विंडो के ज़रिए हासिल किए जा सकेंगे। निजी, कमर्शल या सनती तामीरात के लिए इजाज़त नामों के हसूल के लिए अब बरसों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक के सितम जारी। कई इलाकों में लोड शेडिंग, मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। लियारी, उस्मानाबाद, गुलबहार, शू मार्केट गार्डन, आगरा ताज, शेरशाह साइट बल्दिया में 3 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद जारी रखने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट का फैसला आइंदा समात तक बरकरार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, शुगर मिल्स एसोसिएशन कमीशन की रिपोर्ट से जान नहीं छुड़वा सकती। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ अकील अफजल से। जी अकील, बताइएगा क्या समात हुई? जी अस्मा, बिल्कुल इंतहाई अहम केस शुगर कमीशन के हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट ने जिस पर अमल दरामद रोक दिया था, उसके हवाले से वफाक की आज अपील सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में समाप्त हुई। अपील के दौरान सबसे जो अहम इस्तदा थी वफाकी हुकूमत की, वो यही थी कि इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के ऊपर वफाकी हुकूमत के जो दीगर इदारे हैं उनको कार्रवाई की इजाज़त दे दी जाए। इस केस की जिसे अदालत ने इफ्ताह को मुस्तरद कर दिया है और इस केस की मज़ीद समात को 14 जुलाई तक मुकर्रर किया है। लेकिन इस केस की समात के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वफाकी काबीना और हुकूमत की जानिब से इदारों को सिर्फ और सिर्फ अपने कवानीन के मुताबिक ही कार्रवाई का कहा गया है। इसी इंक्वायरी कमीशन के हवाले से लेकिन बराह रास्त किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट ना भी हो तो इदारे अपने तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं। दौरान समाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट जो है वो चीनी जो है वो अवामी अहमियत का मामला है। इस हवाले से जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मुल्क में एक शोर होगा मचा था, जिसके बाद ये इंक्वायरी कमीशन जो था वो तश्कील दिया गया और उस इंक्वायरी कमीशन ने मुख्तलिफ फैक्ट फाइंडिंग बताए, जिसके दौरान ये भी बताया गया कि मुख्तलिफ मिल्स के अंदर किस तरह डबल बुक्स बनाई जाती हैं और उनके अंदर और किस तरह से जो कार्टल्स हैं वो तश्कील दिए गए हैं। तो इस पर मखदूम अली खान जो कि शुगर मिल एसोसिएशन के वकील थे, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस केस के
اس انکوائری کمیشن جو تھا وہ غیر جانبدار نہیں تھا، اور انکوائری کمیشن نے جو لوگ سے متعلقہ جن کے خلاف فائنڈنگ دی ان کو بھی بلا کر سنا نہیں ہے۔ ایسے میں انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اس کے حوالے سے جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، حکم نامہ ہے، وہ بالکل درست ہے۔ تاہم اٹارنی جنرل آف پاکستان نے استدعا کی کہ آئندہ سماعت تک سندھ ہائی کورٹ کا حکم کو معطل کیا جائے، جس پر عدالت نے معطل نہیں کیا، اور اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 14 جولائی تک ملتوی کرتے ہوئے اس کو 3 ممبر بینچ کے سامنے لگانے کا حکم دیا ہے۔ جی عقیل افضل، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ مقابلہ ہم کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ ہمارا لوکس کا خطرہ ہر کسان کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، جس طریقے سے پوری دنیا میں ایک معاشی بحران چل رہا ہے، اس کا ایفیکٹ تو پاکستان پہ بھی ہوگا، اور ہمارے پریڈکشنز ہے ہیوی مانسونز کے، سیلاب کے بھی۔ تو اس وقت پاکستان کے تاریخی چیلنجز ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہر کرائسس کو ایک کیٹاسٹروفی میں تبدیل کرتی ہے۔ اگر کوئی خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس میں پی ٹی آئی حکومت بہتری لانے کے بجائے دے میک اٹ ورس۔ انہوں نے ایسا ہی کووڈ میں، کورونا پینڈیمک میں زبردستی اس وبا کو پورے ملک میں پھیلایا ہے۔ جو ہم لوکس کا حملہ کو روک سکتے تھے، حکومت کا اپنا نیشنل ایکشن پلان کے مطابق، لوکس نیشنل ایکشن پلان کے مطابق جو ہم قدم اٹھا سکتے تھے، جس سے ہم اس پلے کے ان لوکس کا ختم کر سکتے تھے، ارلی سٹیجز میں ان کا پلینز اڑانے جو انہوں نے وعدہ کیا، جہاز بیچنے کا، پلینز بیچنے کا، جس سے ہم ان کو مار سکتے ہیں، وہ بھی قدم نہیں اٹھانے کو تیار ہے۔ تو ہر جگہ وہ مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو معاشی صورتحال میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ امیروں پہ بوجھ ڈال کے غریبوں کو ریلیف دیتے، جس میں امیروں کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارا صحت کا نظام کو تحفظ میں اضافہ کرتے اور باقی جگہوں میں کٹوتی کرتے، مگر افسوس کے ساتھ یہاں بھی وہ قدم نہیں اٹھائے تھے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہر کرائسس کو کیٹاسٹروفی میں تبدیل کرتے ہیں۔ سب سے جو اب ریسنٹلی جو ہوا ہے، جس طریقے سے یہ پیٹرول بوم گرائے دیا ہے پورے پاکستان میں، ہر پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ ان کا جو یو ٹرن کا سلسلہ ہے، ان کا منافقانہ طریقہ کار ہے، وہ ایک اور اس کا سب سے لیٹسٹ ثبوت یہ ہے کہ جب بجٹ پیش کرتے ہیں تو ان کا اپنا بجٹ سپیچ کا ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں کمی لا کے عوام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں، اور وہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل انلیگل نوٹیفیکیشن جو اوگرا ریگولیٹری اتھارٹی سے نہیں مگر تھرو فیڈرل منسٹری سے یہ نکالتے ہیں، اور جو نقصان پیٹرول کمپنی آئل کمپنیز کو ہو رہے تھے، وہ نقصان اب آپ بھر رہے ہو، آپ اپنا جیب سے آئل کمپنیز کا جو لاس ہے ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہو۔ اور جب یہی آئل کمپنیز منافع میں تھے، جب یہی آئل کمپنیز اربوں روپیہ کا پروفٹ بنا رہے تھے، تو تب اس کا تو فائدہ آپ کو نہیں ٹرانسفر کیا جاتا تھا، تب پیٹرول کی قیمتیں میں کمی نہیں لے آ جاتے تھے تاکہ عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ اور جب وہ نقصان میں ہے، جب یہ سو کال مافیاز، جو کہ مافیاز نہیں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کے فرنٹ مین ہیں، جب وہ نقصان میں ہے، تو پھر آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، اور وہ بھی ایک کووڈ پینڈیمک کے دوران۔ جب آپ ریلیف کی بات کر رہے ہو، آپ نے ہر چیز میں obviously اگر آپ تیل میں اس طریقے سے، پیٹرولیم لیوی میں اس طریقے سے میں اضافہ کریں گے، اس کا ناک آن افیکٹ ہوگا، ایک مہنگائی کی سونامی، ایک مہنگائی کی طوفان اٹھ کھڑے ہوگا، جہاں سے ہر چیز میں اس کا پرائس کا اضافہ ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی کی حکومت غریب کا نام لے کے امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان کا ہر بجٹ میں عام پاکستانی کے لیے، عوام کے لیے تکلیف ہے اور امیروں کے لیے ریلیف ہے، اور اسی بجٹ میں وہی سلسلہ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ کل ہی ہمارا وزیر اعظم صاحب نے
obviously وزیر اعظم صاحب بہت ہی بہادر وزیر اعظم ہے، اور وہ اس لیے بہادر ہے کہ وہ تقریر کرتا ہے تو ہمارے غیر موجودگی میں تقریر کر سکتا ہے، ہمارا سامنے جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ میں نے تو چیلنج بھی کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آئے پارلیمان میں، ہم ڈبیٹ کریں۔ ڈبیٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ تقریر کر کے اٹھ کے بھاگ جائے، ڈبیٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے بات سنیں، نون لیگ کے بات سنیں، JUIF کی بات سنیں، ANP کی بات سنیں، مینگل صاحب کی بات سنیں، PTM کے جو نمائندے ہیں ان کے بات سنیں اور پھر ہمارا جواب دیں۔ لیکن ہمارا بہادر وزیر اعظم نہ ہمیں پارلیمان میں ہمارا سامنے کو تیار ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ پارلیمنٹری پارٹیز کا ہیڈز کا ڈبیٹ کرا دیں۔ میں تو عمران خان کو ٹی وی پہ بھی ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے، آپ وہاں آ جائے، وہاں ہم سیاست پہ ڈبیٹ کرتے ہیں، کووڈ پہ ڈبیٹ کرتے ہیں، معیشت پہ ڈبیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو سامنے آئے، مقابلہ کرے۔ مگر خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی بننے کو تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ خوش ہے اس بات ہے کہ وہ PTI کے ٹرولز کے وزیر اعظم ہے، PTI کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے، مگر پورا پاکستان کا ہمیں اس وقت وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک سنجیدہ ایڈلٹ کی ضرورت ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جو مسائل ہیں ان کا مقابلہ کر سکے، ان کو سمجھ تو آ جائے کہ کرونا کیا ہے، کووڈ کیا ہے، ایک پینڈیمک کیا ہے، اس کا سنبھالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، ان کو سمجھ تو یہ بات تو آ جائے کہ پاکستان ایک ذرائع معیشت ہے، اور اگر آپ جس طریقے سے کووڈ کو زبردستی پھیلایا، لوکس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا تو پورے پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گا۔ جب ہر کسان کا فصل خطرہ میں ہے، اس کا مطلب کہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی خطرہ میں ہے۔ لیکن جب آپ کا وزیر اعظم صرف ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے تو اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے۔ آج تک وزیر اعظم صاحب نے معافی نہیں مانگا، کلیریفیکیشن نہیں دیا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں۔ یہ آپ نے آن اوتھ فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا، اس لیے آپ کو تو پتا ہوگا، پتا نہیں وزیر اعظم کو پتا ہے یا نہیں، جو فلور آف دا ہاؤس پہ بات ہوتا ہے وہ آن اوتھ ہوتا ہے۔ آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن شہید، امریکہ برا، وہ آ کے مارے، آ کے شہید کیا آپ نے کہا، اور امریکہ میں بیٹھ کے آپ کہتے ہو، امریکہ میں بیٹھ کے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے یہ تو ISI کے ٹپ پہ آپ نے اس کو مار دیا۔ تو سچ کیا ہے؟ اور پاکستان کے سولجرز کو، افواج کو شہید کیے، حملے کیے ہیں ہمارے ملٹری ادارے پہ، ہمارا نیول بیسز پہ۔ کس نے جو ہمارے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف، جس نے 1993 کا رمزی یوسف کا قاتلانہ حملہ کے پیچھے کون تھا، 1994 کا کو اٹیمپٹ، اسلامک کو اٹیمپٹ، جو پاکستان نہ صرف ہمارا جو سویلین لیڈرشپ تھا لیکن ملٹری لیڈرشپ کے خلاف وہ کو اٹیمپٹ، اس کے پیچھے کون تھا؟ جو obviously امریکہ میں اور بیرون ملک میں جو 9/11 ہوا، لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں تباہی مچائے، اس کے پیچھے کون تھا؟ اگر اسامہ بن لادن شہید ہے تو آپ کا موقف کیا ہے APS پہ؟ آپ کا موقف کیا ہے ضرب عضد پہ؟ آپ کے موقف کیا ہے سوات کے آپریشن پہ؟ یہ بات پاکستان کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اس پہ کلیریفیکیشن دے۔ اس لیے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور آج تک وزیر اعظم نے یہ یہاں تک محسوس نہیں کیا